बेसगूनी के आलिम में वो हवेली में दाखिल हुआ। बहुत ज़्यादा सिगरेट फूंकने और शराब पीने के बाद भी जब उसे सुकून मुयस्सर न आया तो हवेली चला आया था आगा जान से बात करने। रात के 1 बजे थे और हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। एक अजीब सी घुटन उसके अंदर और बाहर थी। उसका दिल चाहा कि हर चीज़ तहस नहस कर दे। सुर्ख अंगारे नुमा आंखों में गुस्सा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो आगा जान के कमरे की जानिब बढ़ा और जोर से दरवाज़ा खटखटाया। शोर की आवाज़ सुनकर सिकंदर जो स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था बाहर आया। क्या बात है अजहान, तुम ठीक तो हो? सिकंदर तेजी से चलता उसके करीब आया। मुझे आगा जान से बात करनी है। अजहान ने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था, उससे पहले ही आगा जान दरवाज़ा खोले उसके सामने खड़े थे। अजहान, सिकंदर, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? आगा जान परेशान हुए। आगा जान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके लहजे से वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो नशे में है। अजहान बेटा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं आगा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अजहान कहता अंदर की जानिब बढ़ा। लेकिन बेटा, आगा जान अभी कुछ कहते उससे पहले ही अजहान बोला, मैं रुखा से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर आगा जान के साथ सिकंदर भी दंग रह गया। अजहान, ये क्या कह रहे हो? आगा जान होश में आते हुए बोले, तुम अच्छे से जानते हो रोहा का रिश्ता बचपन में ही हैदर से तय कर दिया गया था। रोहा हैदर की अमानत है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो सिर्फ मेरी अमानत है, सिर्फ मेरी। अगर किसी ने उसे मेरे अलावा किसी और के साथ मंसूब भी किया तो मैं उस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। वो मेरी जिंदगी है, मेरी आती जाती सांसों की वजह है। और खुदा की कसम आगा जान, अगर आपने या घर के किसी और फर्द ने उसे मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। वो तैश के आलम में बोला। अजहान मेरे बच्चे, आगा जान तड़प ही तो गए थे अपनी जान से प्यारे पोते की ये हालत देखकर। लेकिन हैदर भी उन्हीं का पोता था और उन्हें सिकंदर और अजहान की तरह ही अजीज था। उसके साथ वो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते थे? ठीक है, लेकिन रोहा की मर्जी भी हमारे लिए उतनी ही अहम है जितनी आपकी। अगर रोहा भी आपसे शादी करने पर रजामंद हो गई तभी हम आपकी शादी उससे करवाएंगे। आगा जान पुरसोच लहजे में गोया हुए, मुझे यकीन है वो हाँ ही कहेगी। अजहान का यकीन भरा लहजा आगा जान के साथ साथ सिकंदर को भी झटका गया। और अगर उसने इनकार कर दिया तो आप वैसा ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। मुझे मंजूर है। बेहद मजबूत लहजा अपनाए कहा, हम खुद रोहा बेटी से बात करेंगे। आगा जान की बात पर अजहान के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट छा गई। सिकंदर ने उसकी मुस्कुराहट देखकर नफ़ी में सर हिलाया। उसे नहीं लगता था अजहान जैसा इंसान भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है, वो भी इस हद तक कि अपनी जान देने तक को तैयार हो जाए। उसे तो दोनों ही अजीज थे। चलो अब जाकर आराम करो। आगा जान ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। थैंक यू आगा जान, एंड लव यू सो मच। अजहान ने जोर से उन्हें खुद के सीने में भींचा तो आगा जान के साथ सिकंदर भी मुस्कुराया था। आखिरकार हमेशा की तरह इस बार भी वो उसकी जिद के सामने हार गए थे। मैंने कह दिया ना कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब है नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करके या मुझे धमका कर अपने साथ चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। हैदर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने बदलिहाज कब से हो गए हो? तुम शुरू से सब कुछ जानते थे, फिर अब यूँ इनकार करना और पाकिस्तान ना जाने की जिद क्यों? दिलावर खान अपने ही बेटे से लड़ते लड़ते बेबस हो चुके थे। डैड, तब मैं छोटा था, अब मैं वो छोटे वाला हैदर नहीं रहा जिसे आप अपनी मर्जी पर चलाते थे। अब मैं बालिग हो चुका हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। और रहा वो बचपन का रिश्ता जिसे आप सब ने हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचे बिना छोड़ जोड़ दिया था, मेरी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप आगा जान को मेरी तरफ से इनकार कर दें। दिलावर ने अपने जवान खूबरू बेटे को देखते नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही।
میں اور گڑیا پاکستان جا رہے ہیں اور میں نے تمہاری ٹکٹ بھی کنفرم کروا دی ہے۔ ڈیڈ، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ انتہائی شفاق لہجہ تھا۔ سوچ سمجھ کر انکار کرنا، کیونکہ اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور بنا پیسوں کے کوئی دوست بھی اپنا نہیں ہوتا۔ ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حیدر خان بے بس ہوا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، دلاور ناگواریت سے کہتے اسے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے حیدر نے غصے سے سامنے ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر زمین پر زور سے پھینکا تھا۔ روحا، تمہیں آغا جان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ نیہا ہاتھوں میں چپس کا پیکٹ پکڑے روحا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ روحا جو بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی، سر اٹھا کر نیہا کی جانب دیکھا۔ آغا جان نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مجھے کیا پتا، اب یہ تو آغا جان ہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے میں نے سکندر بھائی کو آغا جان سے کہتے سنا تھا کہ دلاور چاچو آ رہے ہیں اور ساتھ میں گڑیا اور حیدر بھائی بھی۔ حیدر کے نام پر روحا کا دل زور سے دھڑکا۔ شاید اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے بلایا ہو۔ نیہا آخر میں شرارت سے گویا ہوئی تو روحا نے سرخ چہرے سے اس کی جانب دیکھا۔ خود سے اندازے لگانا بند کر دو، آغا جان کو کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا ہے۔ روحا جلدی سے اپنی بکس سمیٹ کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری شادی سے زیادہ ضروری کام کوئی ہو سکتا ہے؟ نیہا ایک بار پھر شرارت سے بولی، جس پر روحا مسکراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے نیہا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ روحا آغا جان کے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اذہان اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اسٹور روم میں داخل ہوا اور جلدی سے دروازے کو لاک کیا۔ روحا جو اچانک ہونے والی افتاد پر ہڑبڑائی تھی، اپنے سامنے اذہان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے آغا جان کے پاس جانا ہے۔ اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کی جانب زور سے دھکیلا اور پل میں اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا اس پر سایہ کیے جھکا۔ آغا جان کے پاس جانے سے پہلے میری ایک بات اچھے سے سمجھ لو۔ اس کی گرم سانسیں روحا کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ آغا جان تم سے مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھیں گے اور تم ہاں کہو گی۔ اذہان نے اس کے چہرے پر چھولتی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے ارستے کہا تو روحا جو اپنی آنکھیں جھکائے کھڑی تھی، یکدم اس نے جھکی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جن میں حیرانگی واضح تھی۔ لیکن کچھ نہیں، جیسا میں نے کہا ہے بالکل ویسا ہی کہنا، ورنہ کیا؟ روحا اٹک اٹک کر بولی۔ وہ روز اذہان کی خود کو تنگ کی جانے والی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ورنہ میں تمہیں اور خود کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اذہان اس کے پاس جھک کر سرگوشی کرتا اسے لرزا گیا۔ خوف سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اگر تم میری نہ ہوئی تو کسی کی نہیں ہوگی۔ تم پر، تمہاری ذات پر صرف میرا اور صرف میرا حق ہے۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں کو دیکھتے نرمی سے اس کے روئی جیسے گالوں کو سہلاتے انتہائی گمبھیرتا سے بولا۔ روحا کا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کے الفاظ گھنگرو کی طرح اس کے کانوں میں بج رہے تھے۔ آغا جان کو سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اذہان اس کے پتھر ہوئے وجود کو دیکھتا مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آغا جان، آپ نے بلایا تھا؟ خود کو کافی حد تک ریلیکس کیے روحا آغا جان کے کمرے میں آئی۔ آغا جان نے ایک نظر روحا کی جانب دیکھا تو ان کے لب مسکرائے۔ آؤ میری بچی، یہاں میرے پاس آؤ۔ آغا جان نے بیڈ پر بالکل اپنے پاس جگہ بناتے اسے اپنے پاس بلایا۔ روحا مسکراتی ان کے پاس بیٹھتی ان کے سینے سے لگی۔ روحا، جانتی ہیں نا آپ کہ آپ کا رشتہ حیدر خان کے ساتھ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا؟ آغا جان کے پوچھنے پر روحا ان کے سینے سے لگے ہی ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن رات اذہان میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ بھی انہیں پسند کرتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو نہیں آغا جان۔ آغا جان مزید کچھ کہتے روحا نے تڑپ کر ان کے سینے سے سر اٹھائے ان کی جانب دیکھا۔ آغا جان، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں، آپ جس سے بولیں گے میں شادی کر لوں گی۔ روحا نے سر جھکائے کہا تو آغا جان مسکرائے اور روحا کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے پتا تھا آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گی جس سے آپ کے آغا جان کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہے تھے کہ وہ دلاور کو کیا جواب دیں گے، لیکن روحا نے ان کی ساری پریشانی دور کر دی تھی۔
روحا چاہتے ہوئے بھی اپنی جان سے عزیز آغا جان کو انکار نہیں کر سکی تھی، اور جب اس کے دل میں اذہان کے لیے کوئی جذبات ہے ہی نہیں تھے تو وہ کیوں جھوٹ بولتی؟ لیکن اپنے دل کی کرنے کے باوجود اذہان کی باتیں یاد کر کے اس کا دل ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ آغا جان کے ہوتے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ صبح کے وقت سب ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ جب اذہان فریش سا سب کو سلام کرتا، آغا جان کی بالکل ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھا تو سکینہ بیگم نے جلدی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اذہان نے دشمن جاں کو دیکھنے کے لیے پورے ٹیبل کو ایک نظر دیکھا، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہ آئی تو خاموشی سے سر نفی میں ہلاتا ناشتہ کرنے لگا۔ اذہان، تم نے کہا تھا اگر روحا انکار کرے گی تو تم ویسا ہی کرو گے جیسا ہم کہیں گے۔ خاموشی میں ایک دم آغا جان کی آواز گونجی تو اذہان نے حیرانگی سے سر اٹھا کر آغا جان کی جانب دیکھا تو کیا روحا نے انکار کر دیا تھا؟ یہ سوچ کر اذہان کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں پھیلتی سرخی کو نوٹ کیا تھا۔ یہ ان کا خود کا فیصلہ ہے، آغا جان نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہارا رشتہ سکینہ کی بھتیجی فاریہ سے طے کر دیا ہے۔ اذہان نے سرخ چہرے لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ ان کی جانب دیکھا۔ اذہان کی حالت دیکھ سکندر کو دکھ ہوا، لیکن وہ روحا کے فیصلے کا بھی احترام کرتے تھے۔ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، لہجہ انتہا کا صفاق تھا۔ اذہان خان، تم نے وعدہ کیا تھا، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پیچھے کون ہٹ رہا ہے آغا جان؟ شادی تو میری روحا سے ہی ہوگی۔ آغا جان اذہان کے ضدی لہجے سے تل ملا کر رہ گئے تھے۔ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہمارے لیے ان کی بات بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی آپ کی۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا روحا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا تو مطلب کچھ نہیں ہوگا۔ آغا جان کہتے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ پیچھے اذہان بھی بے چتاب کھاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ حیدر خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور خان کے ساتھ پاکستان جانا پڑ رہا تھا۔ وہ لوگ پاکستان جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، جبکہ روحی بہت خوش تھی، وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی تو اسے اپنوں سے ملنے کی تھی۔ اکیلے رہتے رہتے وہ تنگ آ چکی تھی اور نہ جانے کتنی بار وہ دلاور سے پاکستان جانے کی خواہش بھی کر چکی تھی۔ تائی جان کا پیار، آغا جان کا دلار، بہنوں کا ساتھ اور بھائیوں کا مان۔ اس کے اپنے بھائی نے تو کبھی اسے اپنے پن کا احساس کروایا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنوں کو شدت سے مس کرتی تھی، جبکہ حیدر اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ اسے اپنوں سے زیادہ اپنے دوست اور اپنی آزادی عزیز تھی، اور اب بھی وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ آغا جان کے سامنے روحا سے شادی پر انکار کرنے والا تھا اور اسے پورا یقین تھا اس کے انکار کے بعد آغا جان زبردستی ان دونوں کو شادی کے بندھن میں نہیں باندھیں گے۔ کہاں جا رہی ہو؟ سکندر جو ابھی آفس سے آیا تھا نیہا کو تیار اندر سے آتا دیکھ اس کے قریب جاتا اس سے مخاطب ہوا۔ نیہا جو اپنی سہیلی کی طرف جا رہی تھی، سکندر کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا اور من میں خود کو ہزار صلاح سنا ڈالی کہ کیوں اس نے تیار ہونے میں اتنی دیر کر دی۔ وہ میں اور تمہارا دوپٹہ پھر تمہارے کندھے پر جھلملا رہا ہے۔ نیہا کی زبان سے بھی چند الفاظ نکلے ہی تھے کہ سکندر اس کی بات کاٹتے دبے دبے غصے سے چلایا۔ وہ میں نے سر پر ہی رکھا تھا، پتہ نہیں یہاں کیسے آ گیا۔ نیہا نے فوراً دوپٹہ کندھے سے اٹھایا اور اپنے سر پر لیے بولی، زبان تو بہت تیز چلتی ہے تمہاری، اور ایک دوپٹہ تم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، اگر یہ دوپٹہ دوبارہ مجھے تمہارے سر سے نیچے نظر آیا تو دوپٹے کی جگہ گھر میں بھی تمہیں برقع پہننا پڑے گا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ میں جاؤں؟ نیہا بنا سکندر کی جانب دیکھے نظریں چکائے بولی۔ نہ جانے کیوں باقی گھر والوں کے سامنے اس کی پٹر پٹر چلنے والی زبان کو سکندر کے آگے بریک لگ جاتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ سکندر کے سوال پر اس کے قدم تھمے۔ وہ میں اپنی فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ لہجہ اسپاٹ تھا۔ لیکن کیوں؟ نیہا نے جھکی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ بس میں نے کہہ دیا نا تم نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی، اور اگر اتنی ہی اپنی دوست کی یاد ستا رہی ہے تو فون کر کے اسے گھر بلا لو۔ سکندر کے انکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی
نیہا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پر میں نے آغا جان سے پرمیشن لی ہے، نیہا برائی آواز میں بولی۔ تو میں نے انکار کر دیا ہے۔ سکندر کا لہجہ انتہا کا سرد تھا۔ لیکن تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی؟ اس بار اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور غصے سے سکندر کی جانب دیکھتی، سر پر لیا دوپٹہ کھینچ کر سر سے ہٹاتی، ناک پھلاتی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سکندر نے اس کی اتنی جرأت پر غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی اور اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ اذہان جو آفس سے واپس آتے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، روحا کو آغا جان کے کمرے سے نکلتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے، جب کے غصے سے رگیں اوپر گئی تھیں، آنکھوں میں پل میں لہو اترا تھا۔ اس کا خود کو دھتکارنا یاد آیا تھا۔ روحا جو اپنے ہی دیان میں چل رہی تھی، خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی، اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو سیڑھیوں کے پاس کھڑے اذہان پر اس کی نظر پڑی تو اس کی سانسیں تھمیں۔ اس کے سرخ ہوئے چہرے اور ابری رگیں دیکھ کر روحا نے بامشکل تھوک نگلتے جلدی سے واپس آغا جان کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا وہ اس کے قہر سے خود کو بچانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ آغا جان کے کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے اس نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اٹھائے تیزی سے چلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا، جبکہ روحا اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ سیڑھیاں عبور کرتا وہ اسے اپنے کمرے میں لائے، زور سے بیڈ پر پھینکتا دروازے کو لاک کرتا اس کی جانب مڑا۔ روحا جلدی سے بیڈ سے اتر کر سائڈ پر کھڑی ہوئی، جبکہ خوف کے مارے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، جس پر بے ساختہ ہی روحا کے قدم خود بخود پیچھے کی جانب کھسکے۔ کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تھا اس کے انکار کرنے پر اذہان کا یہی روپ دیکھنے کو ملے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ اتنی جلدی اس کے شکنجے میں پھنس جائے گی، جبکہ وہ بہت احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ کیا سوچ کر تم نے انکار کیا؟ میں نے کہا تھا نا ہاں کہنا۔ اس سے پیچھے کی جانب جاتا دیکھ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ بالوں میں کھینچ پڑنے کی وجہ سے درد سے روحا کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے بال اس کی گرفت سے آزاد کروانے چاہے، جسے دوسرے ہاتھ سے اذہان نے اپنے قابو میں کرتے پیچھے کی جانب لے جاتے اس کی کمر سے لگایا۔ روحا اس کے عمل پر پھڑپڑا کر رہ گئی۔ چھوڑیے مجھے، گھٹی گھٹی آواز اس کے حلق سے نکلی۔ انکار کیوں کیا؟ اذہان کو انکار کرنے کی وجہ بتا سکتی ہو؟ اس کے پھڑپڑاتے وجود کو دیکھ کر جھٹکے سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ اوپر کیے سوال کیا، جب کہ اس کے سرخ لبوں کی لرزش اور نچلے لب کے پاس چمکتے سیاہ دل کو دیکھ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ دل نے بڑی شدت سے انہیں چھونے کی خواہش کی، بڑی مشکل سے اس کے ہونٹوں سے نظریں چراتا، خشک گلے کو تر کرتا اس کی آنکھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ بولو گی کچھ یا ابھی اور اسی وقت تمہیں اور خود کو ختم کر لوں؟ بالوں کو ایک بار پھر جھٹکا دیتا اسے تکلیف سے دوچار کر گیا۔ اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہاں میں نے انکار کیا ہے اور خود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کر لیں آپ جو کرنا ہے۔ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کی لہو رنگ ہوئی آنکھوں میں گاڑتی بولی۔ بہت خوب۔ اذہان کے لب مسکرائے۔ چڑیا کے تو پر نکل آئے ہیں، لیکن چڑیا شاید بھول رہی ہے چاہے وہ کتنی بھی اڑان کیوں نہ بڑھ لے، ایک شکاری سے کبھی نہیں بچ پاتی۔ اور تم بھی اپنے دماغ سے یہ نکال دو کہ تم مجھ سے رہائی حاصل کر سکتی ہو۔ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے مار دیں گے تو مار دیں، لیکن شادی میں صرف حیدر سے ہی کروں گی۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ اس کے لبوں سے حیدر کا نام سن کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگی۔ اس کے بالوں پر اور ہاتھوں پر گرفت حد سے زیادہ مضبوط کی تو روحا درد سے بلبلا اٹھی۔ اگر دوبارہ اپنے لبوں سے اس کا نام لیا تو گولی سیدھا اس کے دل کے آر پار کروں گا۔ آج پہلی بار اذہان کو اس قدر غصے میں دیکھ اس کا ننھا سا دل خوف سے لرز گیا تھا۔ بہت شوق ہے اس سے شادی کرنے کا، تو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کرتی ہو تم اس سے شادی۔ تیار ہو جاؤ میری دلہن بننے کے لیے۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ روحا نے اپنی سرخ ہوئی کلائیوں کو سہلاتے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری دلہن کبھی نہیں بنوں گی۔ غصے بھرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی اذہان کے لب مسکرائے۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
کیونکہ دلہن تو تم میری ہی بنو گی، اور اگر اپنی اس حیدر کی سلامتی چاہتی ہو تو مجھے اس کے ساتھ بات کرتی یا اس کے ساتھ کھڑی نظر مت آنا، ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کے وجود سے ساری سانسیں کھینچ لوں گا۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ سرخ نظروں سے اسے وارن کرتا ٹائی گلے سے اتارتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، جبکہ اپنی تذلیل پر روحا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تمہاری دلہن کبھی نہیں بنوں گی۔ ایک نظر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتی اپنی کلائیوں کو سہلاتی جو اس کی اتنی زیادتی پر ریڈ ہو چکی تھی، اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ روحا جو روتی ہوئی اذہان کے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف جا رہی تھی، اس طرف آتی سکینہ سے ٹکرائی۔ اسے روتے ہوئے اذہان کے کمرے سے نکل کر آتا دیکھ سکینہ کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے۔ آئی ایم سوری تائی، وہ میں نے جان، تم میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اس کی بات بیچ سے ہی کاٹتی بولی، جبکہ نظر ابھی بھی روحا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو رونے سے کافی سرخ ہو چکا تھا۔ سکینہ کو تو تب سے ہی اس پر بہت غصہ تھا جب سے آغا جان سے پتہ چلا تھا کہ اذہان نے روحا سے شادی کرنے کی فرمائش ظاہر کی ہے۔ تب ان کا اگر بس چلتا تو وہ روحا کو اسی وقت اس گھر سے باہر پھینکوا دیتی، لیکن جب انہیں روحا کے انکار کا پتہ چلا تو ان کے چلتے دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی اذہان کے لیے اپنی بھتیجی فاریہ کو سوچے ہوئے تھیں۔ وہ تائی امی، میں خبردار میرے بیٹے کو اپنے ان جھوٹے آنسوؤں میں پھنسانے کی کوشش کی ہو تو۔ اس کی تھوڑی کو زور سے دبوچتے جھٹکے سے اس کے چہرے کو اوپر کی جانب اٹھاتے دھمکی امیز لہجے میں بولی، تائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ روحا ان کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھڑواتے زاروں کی طار رونے لگی۔ آئندہ اگر میرے بیٹے کے آس پاس بھی نظر آئی تو تمہارے اس خوبصورت چہرے کا وہ حشر کروں گی کہ خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے اذہان کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ پیچھے روتی ہوئی روحا نیچے کی جانب بھاگی۔ غازیان پچھلے آدھے گھنٹے سے ایئرپورٹ کے باہر کھڑا ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا بھلا وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ جانے لگا تھا جب سکندر نے کال کر کے اسے دلاور چاچو کی فیملی کو ریسیو کرنے کا حکم دیا تھا، جسے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑ رہا تھا۔ جنجلاہٹ میں یہاں وہاں ٹہلتے اس کی نظر ایئرپورٹ سے باہر آتے دلاور پر پڑی، جسے اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ دلاور نے بھی غازیان کو اشارہ کیا اور زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ برسوں بعد کسی اپنے کو سینے سے لگا کر ان کے دل کو جو سکون ملا تھا، یہ صرف ان کا دل ہی جانتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، غازیان نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ پھر غازیان حیدر کے گلے ملا۔ اس کے بعد اس نے روحی کی جانب دیکھا جس کی ڈریسنگ دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وائٹ جینز کے اوپر وائٹ ہی ٹی شرٹ پہنے، اوپر لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی غازیان سے ملنے اور بات کرنے کی منتظر تھی، لیکن جب غازیان کو خاموش کھڑا پایا تو خود ہی بول اٹھی، السلام علیکم غازیان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں روحی، آپ کی چھوٹی کزن۔ انداز نہایت پرجوش تھا، جبکہ بدلے میں غازیان ہلکا سا سر ہلاتے سپاٹ چہرے کے ساتھ حیدر کے ساتھ مل کر گاڑی میں سامان رکھنے لگا، جبکہ اس کے اس طرح کے ری ایکشن پر روحی کی ساری خوشی پل میں ہوا ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سارا سامان گاڑی میں رکھ کر وہ گاڑی گھر کی طرف ڈال چکا تھا۔